कौन है? मरियम, आओ 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 मरियम, आओ, बहुत दिन बाद आई। आओ आओ आओ। अरे बहन हाजरा, क्या कर रही हो इस चिलचिलाती धूप में? क्या बताऊं बहन, कमबख्त जिंदगी ने हराम कर दिया है जीना। बताओ भला ये भी कोई जिंदगी है? देखो लड़कियां साथ साथ इस गरीबी के आलम में, समझ में नहीं आता क्या करूं। अरे अल्लाह, बहुत दर्द रहता है। अल्लाह को पैदा ही करना था बहन तो किसी पैसे वाले घर में पैदा करता, अमीर घर में पैदा करता। अरे दिमागी सुकून ना होता ना होता, जिंदगी तो ना देखनी पड़ती। कम वक्त हमारी जिंदगी फूट गई, किस्मत फूट गई। हाय अल्लाह। अरे अरे, क्या हो गया हाजरा? खुदा का शुक्र करो कि तुम्हारे हाथ पैर सालिम हैं। किसी अमीर घराने में पैदा होती, लूली लगड़ी होती तो क्या करती? अरे काश ऐसा ही होता बहन, काम काज तो ना करना पड़ता। अल्लाह भी बस गरीबों पे ही सारी मुसीबत डालता है, हमारे लिए ही ये जुल्म सितम थे। नहीं, ऐसा ना कहो, अल्लाह को खुदा का शुक्र बजा लाओ, सब ठीक हो जाएगा। मरियम खाला सलाम। सलाम, ठीक हो? जी ठीक है। बेटा खाला के लिए पानी लाइए थोड़ा सा। चाकू नहीं लाई बेटा, चाकू ले आना। और मरियम, बहुत दिन बाद आई, आ जाया करो बहन। मैं तो निकल नहीं पाती पैर दर्द की वजह से, तुम ही आ जाया करो। लो पानी पियो। देख रही हो बहन, अरे मरियम मैं क्या क्या दुख बताऊं तुमसे। एक दुख हो तो बयान करूं। दो दो लड़कियां हैं, फिर घर है, काम है, मेरा तो निकलना समझ लो कहीं होता ही नहीं। एक तो बीमारी, पैर दर्द, क्या बताऊं। अल्लाह, बस भी करो अम्मा, क्या सारा दिन अपनी किस्मत का रोना रोती रहती हो? तुम चुप भी रहो। तुम्हारे तो भाग फूट गए इस घर में पैदा होके। हमारे ही घर में बच्चियों को पैदा होना था, बेचारियों का नसीब खराब हो गया। अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। आतिका तुम चुप रहो, हम और तुम चुप रहें तो बेहतर है। इस घर में बस अम्मा ही ठीक है, बाकी सब खामोश रहें। सारा कहाँ हो? आओ चले, बहुत देर हो गई। अरे चल रही हो क्या बहन? बैठो, तुम आ जाती हो जरा सा दिल बहल जाता है। दिल अरे की जा बातें रहे हैं। बता लेती हूँ तुमसे, हमें भी फिर काम आना है। बहन। हाँ बहन, कौन आया? अरे कौन आया? मुबश्शिरा तुम आई हो? अरे हाजरा, मैं बहुत क्या अहम हुआ? खबर लाई परेशान हूँ हो? तुम्हारे लिए। उफ मेरे खुदाया, अगर तुम लोग सुनो तो तुम्हारा कलेजा धक से रह जाए। अरे क्या हुआ बताओ भी, कि सब यही कहती जाओगी। मैंने देखा दीवारे काबा शक हुई और फातिमा बिनते असद अंदर दाखिल हो गई हैं। हाँ? बिल्कुल झूठ झूठ, मैं तो यकीन नहीं मानती इस बात का। भला दीवार काबा कैसे शक हो सकती है? भला अल्लाह के घर की दीवार किसी के लिए फट जाए? ये मुमकिन नहीं है। नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। फातिमा बिनते असद काबे की दीवार के पास आई हैं और कहा, ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरी नेमतों का शुक्र बजा लाती हूँ, तेरे नबियों पे ईमान रखती हूँ। ये बच्चा जो इस वक्त मेरे शिकम में है, मेरी मुश्किल को आसान कर दे। और इतनी देर में दीवार काबा शक हुई और फातिमा बिनते असद अंदर दाखिल हो गई। क्या बात बता रही हो तुम? जाओ बच्चों, तुम खेलो। बड़े ताज्जुब की खबर मुबश्शिरा लेके आई है। क्या तुम मुतमईन हो? फातिमा बिनते असद बगैर किसी खौफ व खतर के खाने खुदा में दाखिल हुई? हाँ बिल्कुल, मैं सच कह रही हूँ, अगर चाहे तो मुझसे कसम ले लो। लेकिन मुझे यकीन नहीं आता इन सब बातों का। पता नहीं क्या क्या बताती हो तुम लोग आके। अरे हाजरा, खानदान बनी हाशिम के लिए कुछ भी बईद नहीं है। मैं एक और नुक्ते पर सोच रही, फातिमा बिनते असद बेखौफ व खतर कैसे दाखिल हो गईं? क्या उन्हें पहले से ऐसे होने का इल्म था? हाँ वाकई, मैं भी यही सोच रही थी कि बिनते असद बेखौफ व खतर कैसे खाने काबा में दाखिल हुईं।
جب دیوار کعبہ شک ہوئی تو ایسا لگتا تھا جیسے زلزلہ آ جائے گا. زلزلہ آ گیا اور ابھی کعبہ کی چھت جو ہے نیچے گر جائے گی. سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے, لیکن فاطمہ بنت اسد بالکل کسی خوف و خطر کے بغیر اندر داخل ہو گئیں. بے شک فاطمہ بنت اسد عرب کی کوئی معمولی خاتون نہیں تھیں. آپ بہت بابرکت اور بہت باتقویٰ خاتون تھیں. اب بس بھی کرو. جب تک میں یہ سب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گی مجھے کسی بات پہ یقین نہیں آئے گا. تم لوگ چاہے جتنا آ کے مجھے روز نئی خبر دو. ایک تو میں اپنے میں پریشان ہوں, دوبارہ ان لوگ آ کے نئی خبر دیتی رہتی ہیں. ارے مبشرہ باجی, آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ خانہ کعبہ میں بنت اسد کے بعد کون داخل ہوا. جیسی دیوار کعبہ شک ہوئی, کذب اور اس کے ساتھی پاس ہی بیٹھے تھے اور بھاگے ہوئے گئے کعبے کی طرف, لیکن دیوار اپنی جگہ سے بند ہو گئی. یہاں تک کہ کلیدار کو بھی بلایا, دروازہ کھولنے کی کوشش کی, لیکن اصلاً دروازہ نہیں کھلا. یہ تو بہت پراسرار داستان معلوم دیتی ہے. صفیہ بیٹا جاؤ, جا کے تم کچھ پتہ کرو تاکہ حقیقت سمجھ میں آئے کیا ہے. ان لوگ تو پتہ نہیں کیا روز روز نئی باتیں آ کے بتاتی ہیں. میں کسی کی بات پہ کیسے یقین مان لوں جب تک تحقیق نہ ہو, پتہ نہ چلے. جاؤ دیکھو کیا ہے وہاں خبر. جاؤ بیٹا جاؤ. لولاه لم يسفر لنا صبح الهدى والحق عن ليل الضلال الأعتري. دیکھو, میں نہ کہتی تھی کہ فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر گئی ہیں. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے وہ کعبے کے اندر چلی گئی. کہو صفیہ, کیا اس سے پہلے خانہ کعبہ میں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ مجھے نہیں معلوم. کیا اس سے پہلے ایسا واقعہ رونما ہوا ہے؟ نہیں ہوا. کیوں اماں, تم کیا کہتی ہو؟ تمام شہر والے یہی کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ایسا منفرد واقعہ کبھی رونما نہیں ہوا. ہاں, ایک دو ہوتے تو میں جھٹلا لیتی. یہ سینکڑوں ہزاروں لوگ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں. سب نے دیکھا ہے, میرے علاوہ سب نے دیکھا ہے. میں کیسے اس بات کو جھٹلاؤں اور کیسے اس بات کا یقین مانوں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں. لولاه لم يسفر لنا صبح الهدى والحق عن ليل الضلال الأعتري. 2 دن گزر گئے ہیں, کیا فاطمہ بنت اسد کی کوئی خبر نہیں ہے؟ 2 دن گزر گئے مگر ان کی طرف سے کوئی خبر نہیں ملی ابھی تک. لا بیٹا ذرا پانی دو, پی لو. اس واقعے نے تو میرا دماغ خراب کر رکھا ہے. بچوں, کیا کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بھی اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرا بھی شک جو ہے وہ یقین میں تبدیل ہو جائے اور میں بھی تم لوگوں کی طرح اطمینان سے سانس لے سکوں؟ کیوں نہیں ہو سکتا اماں, بالکل ہو سکتا ہے. میں نے سنا ہے کچھ لوگوں نے پیشین گوئی کی ہے کہ یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہے گا اور جو دوسرا منظر ہوگا فاطمہ بنت اسد کے باہر آنے کا وہ کتنا حیرت انگیز ہوگا اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہو. اچھا, پرسوں؟ پھر تو میں یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دوں گی. پرسوں صبح سویرے ہی جا کے خانہ کعبہ کے باہر بیٹھ جاؤں گی اور فاطمہ بنت اسد کو اندر سے باہر آتے دیکھوں گی تاکہ میرا شک بھی یقین میں تبدیل ہو جائے. ہاں بالکل, تم ضرور جانا تاکہ تم اپنے شک کو یقین میں بدل سکو. ہاں میں ضرور جاؤں گی. لولاه لم يسفر لنا صبح الهدى
والحق عن ليل الضلال الأعكري हाजरा, हाजरा, अरे मरियम, अरे सलाम हो तुम पर। अरे तुम पर भी सलाम। मैं इधर से गुजर रही थी, मैंने कहा जरा सा हाजरा से मिल लूं। तुम तो कभी आती नहीं हो। हाँ बहन, हमेशा आओ। पैर में दर्द रहता है। आओ बहन, आओ, तुम आ जाओ। और बहन, जब से वो फातिमा बिन्त असद वाला वाक़या सुना है, अजीब सी तबीयत रहती है मेरे अंदर, जैसे एक जंग सी हो रही है, खौफ और खुशी की जंग। खुशी इस बात की है कि मैं अपनी आंखों से सारा वाक़या देखूं और मैं भी तुम लोगों पर यकीन ले आऊं, मेरा शक दूर हो जाए। लेकिन मुझे एक खौफ सा लगा रहता है। खौफ इस बात का है कि कहीं मेरा शक कामयाब ना हो जाए। नहीं हाजरा, तुम डरो मत, मुझे यकीन है। और तुम अल्लाह से दुआ करो कि खुदा तुम्हारी हिदायत ज़रूर करेगा। काश ऐसा ही हो, लेकिन ये तो बताओ ये कैसे होगा? अरे हाजरा, उसी सादिक और अमीन का कहना है कि जहाँ से फातिमा बिन्त असद खाने काबा में दाखिल हुई थी, ठीक उसी जगह से बाहर निकलेंगी। अच्छा, चलो चलो फिर हम भी चल के देखें। चलो दिखाते हैं कहाँ से फातिमा बिन्त असद खाने काबा बाहर निकलेंगी। لولاه لم يسفر لنا صبح الهدى والحق عن ليل الضلال الأعكري सफिया, आतिका नजर नहीं आ रही आज। सुबह से मुझे दिखाई नहीं दी, कहाँ गई है आतिका? वो खाने काबा गई है दोबारा देखने के लिए। खाना काबा चली गई? बड़ी कामचोर लड़की है, समझ रही है घर में काम करना पड़ेगा, इसलिए खाने काबा निकल गई ताकि घर में काम ना करना पड़े। क्या करूं इस लड़की का, समझ में। कौन आया बेटा? देखो कौन है। मरियम, मरियम आई क्या? आओ मरियम आओ, कैसी हो? आओ बैठो बेटा, जरा पानी लाना। और हाजरा, क्या कर रही हो? क्या बताएं बहन तुमको, ये घर के काम फुर्सत नहीं लेने देते। बच्चियां कितना करें, बड़ी तो निकल जाती है बाहर घूमने टहलने के लिए, छोटी वाली के साथ मैं भी लगी रहती हूँ सारा दिन। और तुम सुनाओ, कुछ नई खबर लाई हो? अरे क्या बताऊं, बहुत नई खबर है। आओ बेटा पानी लाओ, खाला को पानी ला के दो। क्या बताऊं, बहुत नई खबर है। फातिमा बिन्त असद ठीक 3 दिन बाद उसी जगह से बाहर निकली जिस जगह से खाने काबा में दाखिल हुई थी। अच्छा, हाँ मैं देख के आई हूँ ये सब माजरा, हादसा देखा मैंने, और किसी हद तक मुझे यकीन भी आ रहा है, लेकिन फिर भी मुझे खौफ सा महसूस हो रहा है। समझ में नहीं आता कि इसी जगह से दरवाज़ा 2 मरतबा दीवार शक हुई। बड़ी अजीब सी बात है, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। एक मरतबा गई खाने काबा के अंदर और फिर अंदर से बाहर वापस आ गई। पता नहीं क्या, समझ में नहीं आता। देखा मैंने अपनी आंखों से, लेकिन फिर भी दिल में एक खौफ सा है, समझ में नहीं आ रहा है। डरो मत हाजरा, वाक़ईन अल्लाह अपनी नेमतों का इत्माम सब बंदों पर नहीं करता है, बल्कि कुछ मुंतखब बंदों पर अपनी नेमतों को ख़त्म करता है, और यानी उन मुंतखब बंदों का पहले इम्तिहान भी लेता है। हज़रत ईसा को खुदावंद आलम ने एक मोजिज़ा दिया था। वो मोजिज़ा ये था कि वो असा उनका अजदहे की शक्ल में बदल जाता था। जनाब इब्राहीम के लिए आग ठंडी हुई। देखो खुदावंद आलम ने अपनी कुदरत का मज़हर दिखाया है बंदों को। फातिमा बिन्त असद खाने काबा में जाती हैं और दीवार शक होती है उनके लिए, बच्चा वहाँ पे पैदा होता है और फिर दोबारा उसी जगह से फातिमा बिन्त असद निकलती हैं। ये वाक़ईन खुदा की निशानी है उसके बंदों पर, ताकि उसके बंदे उस पर यकीन कर सकें। हाँ तुम सही कह रही हो मरियम,
میں کچھ حد تک یقین بھی کر رہی ہوں ان سب باتوں کا، کیونکہ میں نے خود دیکھا کہ 3 دن کے بعد فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر آئیں، اور جب ان کے آنے کی خبر ابو طالب کو ملی اور امین کو ملی تو ان لوگ دونوں آ کے کھڑے ہوئے، اور دیکھا میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان لوگ دروازے کے پاس نہیں کھڑے ہوئے بلکہ اس مقام پہ کھڑے ہوئے جہاں پر سے دیوار شق ہوئی تھی، جہاں دراڑ پڑا ہوا تھا، اور ان لوگوں کے چہرے پر بڑا اطمینان تھا، بڑے مطمئن نظر آ رہے تھے ان لوگ، ایسا لگ رہا ہے جیسے خدا نے انہیں بھیجا ہو، اور ان لوگوں کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا کہ ان لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے، خدا کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے۔ اب مجھے یقین آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا، صحیح کہہ رہی ہو تم۔ اماں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ فاطمہ نے وہاں موجود لوگوں سے کیا کہا کہ اے لوگوں، مجھے تمام عورتوں پر عظمت دی گئی ہے، میں خدا کے گھر میں داخل ہوئی ہوں اور میں نے وہاں ایک بچے کو جنم دیا ہے، میں 3 دن اللہ کی مہمان رہی ہوں اور میری پذیرائی بہشتی میں وضاحت اور کھانوں سے ہوئی ہے۔ ہاں صحیح، میں نے یہ سب دیکھا۔ ارے حاجرہ کہاں ہو بھائی؟ ارے کون ہے؟ ارے مبشرہ تم آئی ہو؟ مبشرہ ٹھیک ہو؟ کیسی ہو مریم؟ ٹھیک ہو؟ ہاں آؤ بیٹھو، یہاں بیٹھو۔ آ بیٹھو بہن، تم لوگ آ جاتی ہو دن اچھا لگتا ہے، گزر جاتا ہے۔ ارے کیا کریں بہن، گھر بیٹھ بیٹھ کے بھی انسان تھک ہی جاتا ہے۔ ہاں، اور بہن کچھ نئی خبر لائی ہو؟ کیا ہوا فاطمہ بنت اسد کا؟ کچھ تم لوگ آ کے بتا دیتی ہو تو مجھے خبر ہو جاتی ہے، بچیاں جاتی ہیں وہاں سے آ کے بتاتی ہیں تو خبر ہو جاتی ہے۔ بتاؤ کچھ نئی خبر بتاؤ، کیا ہوا جو فاطمہ بنت اسد کا بچہ ہوا تھا؟ کچھ نام رکھا گیا اس کا کہ نہیں؟ ارے بھائی میں نے وہاں سنا ہے کہ اس بچے کا نام علی رکھا گیا ہے، اور علی بھی پتہ کس نے نام رکھا ہے؟ کس نے؟ خود ابو طالب کو خداوند کا امر تھا یہ کہ اس بچے کا نام علی رکھیں۔ علی؟ علی یہ وہی مولود بچہ تو نہیں کہ جس نے کلام الہی کیا؟ ہاں بہن کچھ بتاؤ تم علی کے بارے میں، یہ بچہ کون، کیسے، بتاؤ کچھ، میں جاننا چاہتی ہوں یہ سب بارے میں۔ ارے حاجرہ کیا بتاؤں، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بچہ بہت ہی بابرکت بچہ ہے، کیونکہ اس نے تو ماں کی شکم ہی سے گفتگو کیا، اور جیسے ہی بچہ اس دنیا میں آتا ہے ملائکہ نے اور اسی طرح سے درختوں نے، پتھروں نے، تمام چیزوں نے تبریک پیش کی اس کی ولادت سن رہی کی۔ ہے بہن، کیا بتا رہی ہے؟ سن رہی ہوں واقعی۔ ہاں، اور اس کی ولادت سے پہلے ہی بتوں نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ اچھا ایسی بات ہے بہن، کچھ اور بتاؤ اس بچے کے بارے میں۔ لیکن آؤ چلو اندر چلتے ہیں، کھانا بھی ساتھ میں کھاتے رہیں گے، باتیں بھی کریں گے۔ آؤ مبشرہ بہن تم بھی آؤ، چلو چلتے ہیں۔ چلو کھانا بھی کھائیں گے، اور مجھے اس بچے کے بارے میں کچھ بتاؤ، مجھے بہت شوق ہو رہا ہے جاننے کا۔ آؤ چلو بہن چلیں۔ لولاه لم يسفر لنا صبح الهدى والحق عن ليل الضلال الأعكري۔ صفیہ بیٹا کہاں ہو تم؟ کھانا تیار ہوا؟ دیکھو خالہ لوگوں کو اپنے گھر جانا ہے، دیر ہو جائے گی، جلدی لاؤ کھانا۔ اماں کھانا تیار نہیں ہوا، میں اکیلی بنا رہی ہوں، عاتقہ بھی نہیں آئی ہے۔ عاتقہ بھی نہیں آئے؟ نہیں۔ یہ لڑکی تو جاتی ہے تو آتی ہی نہیں ہے جلدی۔ ارے پریشان مت ہو تم۔ سلام اماں، سلام خالہ مریم، سلام مبشرہ خالہ۔ کہاں چلی جاتی ہو بیٹا؟ ارے خالہ لوگوں کو کھانا دینا ہے، صفیہ بیچاری اکیلے لگی ہے، میں کتنا اس کے ساتھ کر سکتی ہوں، تم تو چلی جاتی ہو، کتنا کام کرے اکیلے وہ، مجھے ساتھ میں لگنا پڑتا ہے، طبیعت بھی اچھی نہیں، ساتھ میں کام کروں، تھک جاتی ہوں میں بھی، اور اتنا پریشان کیوں ہو؟ کیا دیکھ کے آئی تم وہاں؟ بس کرو، کیا ہو گیا؟ بچی بیچاری، کوئی بات نہیں، اگر باہر چلی گئی کیوں اتنا ڈانٹ رہی ہو اسے؟ ارے بہن یہ روز یہی کرتی ہے۔ کہاں گئی تھی عاتقہ؟ کچھ بتاؤ، کیا دیکھ کے آئیں؟ پتہ ہے جب ابو طالب نے علی کو گود میں اٹھایا تو ان کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے، پھر ابو طالب نے اپنے فرزند علی کو امین کی گود میں دیا، جب علی کی نظر امین پر پڑی تو آگے بڑھنے کے لیے حرکت کی اور مسکرا کر سلام عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
امین نے علی کے سلام کا جواب دیا اور علی کو اپنی آغوش میں لے لیا اور فرط ادب سے علی کو چوما، پھر علی کا داہنا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اذان و اقامت کہی اور پھر وحدانیت کی گواہی دی۔ واقعی تم نے یہ سب سنا؟ جی۔ یہ امین کون ہے اور علی کو گود میں کیوں دیا؟ کیوں علی کو اتنا پیار کرتے ہیں یہ امین ابو طالب کے کیا لگتے ہیں؟ کچھ بتاؤ بہن، یہ کون ہے امین؟ امین حضرت عبداللہ کے فرزند کا نام ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جناب ابو طالب کے ہاں بہت دنوں تک کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی تھی؟ تو جب آپ کے ہاں کوئی ولادت نہیں ہوئی تو آپ نے جناب امین کو اپنی گود میں لے لیا تھا، اور آپ بہت زیادہ جناب ابو طالب کو چاہتے تھے، ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور امین بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بالکل باپ کی طرح آپ کو چاہتے تھے، اور اسی طرح سے اپنی چچی کو بالکل ماں کی طرح چاہتے تھے، بہت ہی زیادہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور اسی وجہ سے جب نومولود کی ولادت ہوتی ہے تو اس وقت جناب ابو طالب اپنے نومولود کو لا کے جناب امین کی آغوش میں دیتے ہیں، اور آج کا تم نے نہیں دیکھا کہ جب نومولود جناب امین کی گود میں آتا ہے تو اس نے فوراً ہی اپنی آنکھیں کھولی، اور آنکھیں کھولنے جبکہ 3 دن تک اس نومولود نے خانہ کعبہ میں اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھیں، اور جیسے ہی امین کی گود میں آتا ہے فوراً اپنی آنکھوں کو کھولتا ہے اور امین کے چہرے پر دیکھتا ہے۔ خالہ آپ کو پتہ ہے جب علی جناب امین کی آغوش میں آئے تو انہوں نے اولئک هم الوارثون والی آیت پڑھی، جس کے جواب میں امین نے فرمایا اے علی خدا کی قسم تو ان کا امیر ہوگا۔ جاؤ عاتقہ بیٹا، دیکھو صفیہ اکیلے کھانے میں لگی ہوئی ہے، جلدی سے اس کی مدد کرو تاکہ خالہ لوگوں کو کھانا دیا جا سکے۔ جاؤ بیٹا جاؤ، مدد کرو تم اس کی۔ ارے کیا بتاؤں اس بچے کے بارے میں، جناب فاطمہ بنت اسد کا بیان ہے کہ جب میں خانہ کعبہ میں تھی تو میں نے خدا کی جانب سے ایک آواز سنی اور مجھے سنائی دیا کہ کوئی کہہ رہا ہے مجھ سے کہ اس بچے کا نام علی رکھو، کیونکہ میں خود اعلیٰ ہوں، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ اپنے تمام اسرار و رموز کو اس کے سپرد کر دوں، لہٰذا اس کے نام کو میرے نام پر رکھو۔ اور یہ ایسا مرد آن ہے جو خانہ کعبہ میں پہلی بار اذان کہے گا اور بتوں کا خاتمہ کرے گا، اور اسی وجہ سے یہ بچے کی ولادت جب ہوئی تو اس نے اپنی گفتگو کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کیا۔ میں نے آج تک ایسی بات کبھی نہیں سنی، خدا کی قسم اب مجھے یقین ہو گیا، میرا شک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا، اب میرے دل میں صرف اور صرف یقین ہے، یہ علی کی ولادت کا ہی کرشمہ ہے، اسی کا معجزہ ہے کہ میرا شک جو ہے وہ یقین میں تبدیل ہو گیا۔ شکر ہے تیرا اے آسمانوں کے مالک، شکر ہے تیرا، شکر ہے تیرا۔ کچھ دیکھو خالہ آئی ہیں، پانی لاؤ، چاقو۔ آسیہ کو نہیں لائی؟ نہیں یہ کیا ہے؟ چاقو لاؤ، اطمینان سے سانس لے سکوں۔ کیوں نہیں ہو سکتا اماں، بالکل ہو سکتا ہے۔ نہیں، ابھی تک فاطمہ بنت اسد سے کوئی خبر نہیں ملی۔ جملہ بول۔ کیسے ان لوگوں کی بات کو مانوں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ صفیہ؟ جی اماں۔ میں بولنا ہوگا نا، ممی بولوں۔ صفیہ عاتقہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی ہے، آج صبح سے نظر نہیں آئی مجھے۔ وہ خانہ کعبہ گئی ہے دوبارہ دیکھنے کے لیے۔ خانہ کعبہ؟ مریم آئی کیا؟ آؤ مریم آؤ، کیسی ہو؟ آؤ بیٹھو، بیٹا ذرا پانی لانا۔ سلام تم پر، کیا کر رہی ہو؟ 2 مرتبہ دیوار شق ہوئی، کیا بتاؤں۔ ڈرو مت، اللہ پر یقین کرو۔ بولنے دو۔ کتنا بولیں گی؟ ارے کیا ہوا بتاؤ بھی، کہ سب یہی کہتی جاؤ گی؟ میں نے دیکھا دیوار کعبہ شق ہوئی اور فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو گئی ہیں۔ ہاں بالکل جھوٹ، میں تو یقین نہیں مانتی اس بات کا۔ بھلا دیوار کعبہ کیسے شق ہو سکتی ہے؟ بھلا اللہ کے گھر کی دیوار کسی کے لیے پھٹ جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ فاطمہ بنت اسد کعبے کی دیوار کے پاس آئی ہیں اور کہا اے میرے پروردگار، میں تیری نعمتوں کا شکر بجا لاتی ہوں، تیرے نبیوں پہ ایمان رکھتی ہوں،
یہ بچہ جو اس وقت میرے شکم میں ہے میری مشکل کو آسان کر دے. اور اتنی دیر میں دیوار کعبہ شق ہوئی اور فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو گئیں. کیا بات بتا رہی ہو تم؟ جاؤ بچوں تم کھیلو. بڑے تعجب کی خبر مبشرہ لے کے آئی ہے. کیا تم مطمئن ہو فاطمہ بنت اسد بغیر کسی کون ہے؟ کون ہے؟ مریم آؤ 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 مریم آؤ، بہت دن بعد آئی. آؤ آؤ آؤ. ارے بہن ہاجرہ کیا کر رہی ہو اس چلچلاتی دھوپ میں؟ کیا بتاؤں بہن، کمبخت زندگی نے حرام کر دیا ہے جینا. بتاؤ بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ دیکھو لڑکیاں ساتھ ساتھ اس غریبی کے عالم میں سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے ہی گھر میں بچیوں کو پیدا ہونا تھا، بیچاریوں کا نصیب خراب ہو گیا. اللہ توبہ توبہ توبہ. عاتقہ تم چپ رہو، ہم اور تم چپ رہیں تو بہتر ہے. اس گھر میں بس اماں ہی ٹھیک ہیں، باقی سب خاموش رہیں. سارا کہاں ہو؟ آؤ چلیں، بہت دیر ہو گئی. ارے چل رہی ہو کیا بہن؟ بیٹھو، تم آ جاتی ہو ذرا سا دل بہل جاتا ہے. دل ارے کی جا باتیں رہے ہیں. بتا لیتی ہوں تم سے. ہمیں بھی پھر کام آنا ہے. بہن. ہاں بہن کون آیا؟ ارے کون آیا؟ مبشرہ تم آئی ہو؟ ارے ہاجرہ میں بہت کیا اہم ہوا؟ خبر لائی پریشان ہوں ہو؟ تمہارے لیے. اف میرے خدایا اگر تم لوگ سنو تو تمہارا کلیجہ دھک سے رہ جائے. مریم خالہ سلام. سلام، ٹھیک ہو؟ جی ٹھیک ہے. بیٹا خالہ کے لیے پانی لائیے تھوڑا سا. چاقو نہیں لائی بیٹا؟ چاقو لے آنا. اور مریم بہت دن بعد آئی، آ جایا کرو بہن. میں تو نکل نہیں پاتی پیر درد کی وجہ سے، تم ہی آ جایا کرو. لو پانی پیو. دیکھ رہی ہو بہن، ارے مریم میں کیا کیا دکھ بتاؤں تم سے. ایک دکھ ہو تو بیان کروں. دو لڑکیاں ہیں، پھر گھر ہے، کام ہے. میرا تو نکلنا سمجھ لو کہیں ہوتا ہی نہیں. ایک تو بیماری، پیر درد، کیا بتاؤں. اللہ بس بھی کرو اماں، کیا سارا دن اپنی قسمت کا رونا روتی رہتی ہو؟ تم چپ بھی رہو. تمہارے تو بھاگ پھوٹ گئے اس گھر میں پیدا ہو کے. کیا کروں؟ ارے اللہ بہت درد رہتا ہے. اللہ کو پیدا ہی کرنا تھا بہن تو کسی پیسے والے گھر میں پیدا کرتا، امیر گھر میں پیدا کرتا. ارے دماغی سکون نہ ہوتا نہ ہوتا. زندگی تو نہ دیکھنی پڑتی. کم وقت ہماری زندگی پھوٹ گئی، قسمت پھوٹ گئی. ہائے اللہ. ارے کیا ہو گیا ہاجرہ؟ خدا کا شکر کرو کہ تمہارے ہاتھ پیر سالم ہیں. کسی امیر گھرانے میں پیدا ہوتی، لولی لگڑی ہوتی تو کیا کرتی؟ ارے کاش ایسا ہی ہوتا بہن. کام کاج تو نہ کرنا پڑتا. اللہ بھی بس غریبوں پہ ہی ساری مصیبت ڈالتا ہے. ہمارے لیے ہی یہ ظلم و ستم تھے. نہیں ایسا نہ کہو. اللہ کو خدا کا شکر بجا لاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا. ہاں بہن